बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब बनाए। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा मौज़ू इस्सा नज़्म से नज़्म सितारे नून मीम राशिद की लिखी हुई नज़्म सितारे पढ़ेंगे। और नज़्म के शुरू करने से पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। नून मीम राशिद, इनकी वलादत 1910 यानी 1910 में हुई और वफ़ात 1975 में, और ये 20वीं सदी के शायर हैं। नून मीम राशिद का असल नाम राजा नज़र मोहम्मद जंजुआ था और वो अलीपुर चट्ठा गुजरांवाला के गांव कोट बहागा में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से इक़्तिसादियात में एमए करने के बाद इक़्तिसादी बदहाली का एक तवील दौर गुजरा। बिलाखिर तकदीर उन पर मेहरबान हो गई और वो यूएनओ से मुंसलिक हो गए। उन्होंने कई ममालिक में काम किया। उम्र का आखिरी हिस्सा बैरून मुल्क गुजारा और वहीं वफ़ात पाई। नून मीम राशिद उर्दू की रवायती शायरी से फ़नी और मानवी इनराफ की एक अनोखी मिसाल हैं। फ़नी और मानवी इनराफ, इसका मतलब है कि फ़नी और मानवी लिहाज से पुराने रास्तों को छोड़ देना। वो सख्त और खुरदरे जज्बात के शायर हैं, यानी इसका जो नर्म व मुलायम उसका उलट सख्त और खुरदरे होता है। नज़्म के मुरवजा रवायती सांचे उनके फ़िक्र फ़न का साथ देने से यकसर कासिर थे। मुरवजा रवायती सांचे, इसका मतलब है कि जो सांचे पहले से राइज थे। चुनांचे वो एक नया रंग लेकर उभरे। राशिद, नून मीम राशिद जदीद उर्दू नज़्म के अव्वलीन मुमारों में से हैं। उनके तख्लीकी ज़हन ने नज़्म के मुरवजा सांचों को कबूल नहीं किया। उन्होंने नज़्म में हैयत के मुतअद्दिद तजर्बे किए, यानी कई तजर्बात किए। अगरचे उनकी नज़्मों की हैयत और तकनीक उर्दू नज़्म की कारी के लिए नई और अनोखी चीज़ है, लेकिन उन्होंने ज़बान के क्लासिकी असलूब को मद्देनज़र रखा। उन्होंने कवाफ़ी का एक ऐसा निज़ाम मुरतब किया जो नज़्मों की दाखिली ज़रूरत नज़र आती है। इकबाल के अहद तक पहुँचते पहुँचते उर्दू नज़्म में कई एक फ़िक्री और फ़नी तब्दीलियाँ रुनमा हो चुकी थीं, लेकिन बहरहाल उर्दू नज़्म सीधी सादी और आसानी से समझ में आने वाली चीज़ थी। नून मीम राशिद की नज़में इसके बरअक्स पेचीदगी और अबहाम लिए हुए हैं। अबहाम का मतलब उलझाओ। उनकी नज़्म सादा और बयानिया नहीं, और बल्कि उनकी नज़्मों में ड्रामाई और अफसानवी अंदाज़ है। इसके अलावा उन्होंने इलामत निगारी से भी खूब काम लिया। इसलिए अक्सर औक़ात कारी के लिए उनकी नज़्मों के मानी और मफ़हूम की तह तक पहुँचना मुश्किल हो जाता है। उनके बारे में कई एक नकादों का ख़्याल है। नकाद जो दूसरों की तहरीरों पर तनकीद करने वाले होते हैं, उनको निकाद कहते हैं। वो आज के नहीं बल्कि आने वाले काल के शायर हैं। इनके मजमूहा कलाम मावरा ईरान में अजनबी, ला इंसान गुमा का मुमकिन, नज़्म सितारे हैयत के एतबार से सानेट है। सबसे पहले अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चूँकि ये हैयत के एतबार से सानेट है तो मैं सोनेट आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी पहचान बता देती हूँ कि ये हैयत सानेट मगरबी शायरी में मौसीकियत और गनाइयत का एक उम्दा नमूना है, और ये सिन्फ़ शायरी मगरिब से उर्दू में आई है।
اور اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ نظم 14 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ کتنے مصروں پر؟ 14 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، اور قافیوں کی ایک خاص ترتیب سے پہچانی جاتی ہے، اور اس میں غزل کی اشاریت اور نظم کا تسلسل پایا جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی ڈیفینیشن۔ اور اردو ادب میں اس کا آغاز جن شعراء نے کیا ان میں اختر شیرانی، عظمت اللہ خان اور نون میم راشد شامل ہیں۔ سانیٹ عزیز طلباء، آپ کو یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کس طرح کی حیت ہے۔ اب ہم ستارے کو، میں سب سے پہلے اس کو تحت اللفظ پڑھوں گی، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اس کے بعد میں آپ کو اس کا مرکزی خیال اور پھر ایک ایک بند کی وضاحت کروں گی۔ توجہ سے سنیے۔ نکل کر جوئے نغمہ خلزار ماہ و انجم سے، فضا کی وسعتوں میں ہے رواں آہستہ آہستہ، بہ سوئے نوحہ آباد جہاں آہستہ آہستہ، نکل کر آ رہی ہے ایک گلستان ترنم سے، ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے، کیے جاتے ہیں فطرت کو جواں آہستہ آہستہ، سناتے ہیں اسے ایک دو داستاں آہستہ آہستہ، دیار زندگی مدہوش ہے ان کے تکلم سے، یہی عادت ہے روز اولی سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں کہ دنیا میں مسرت کی حکومت ہو، چمکتے ہیں کہ انسان فکر ہستی کو بھلا ڈالے، لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی، کبھی یہ خاکداں گہوارہ حسن و لطافت ہو، کبھی انسان اپنی گم شدہ جنت کو پھر پالے۔ عزیز طلباء، اب ہم اس نظم کا مرکزی خیال پڑھیں گے۔ آپ اپنے پاس مرکزی خیال کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیے۔ اس نظم میں شاعر کہتے ہیں کہ ستاروں کی چمک دراصل یہ تمنا اور خواہش لیے ہوئے ہے کہ انسان اپنی اس گم شدہ جنت کو پا لے جو دراصل اس کا حقیقی گھر ہے۔ شاعر اس نظم میں انسانوں کو ستاروں کی مثال دے کر امید اور خوشی کا پیغام دے رہے ہیں۔ جس طرح ستاروں کی روشنی زمین کی وسعتوں میں پھیل کر تاریکی کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح ہمیں ستاروں کی طرح خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیرنی چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمت اور کوشش سے اپنی گمشدہ جنت کو ڈھونڈنا چاہیے۔ اب ہم بند نمبر 1 پر چلتے ہیں۔ بند نمبر 1، نکل کر جوئے نغمہ خلدزار ماہ و انجم سے، ان کے سب سے پہلے میننگ نوٹ کر لیں۔ جوئے نغمہ کا مطلب ہوتا ہے نغموں کی ندی، مراد نغمے، اور گلستان خلدزار ماہ و انجم، چاند ستاروں کی جنت، اس کا مطلب ہے چاند ستاروں کی جنت، بہ سوئے نوحہ آباد جہاں، دنیا کے غم کدے کی طرف، یعنی دنیا کی طرف جو غموں کا گھر ہے۔ گلستان ترنم، گلستان ترنم سے، نغموں کے باغ سے۔ اب اس بند کا مفہوم یہ ہے
کہ نغمے کی ندی چاند ستاروں کی جنت سے نکل کر فضا کی وسعتوں میں محو سفر ہے۔ یہ ندی ترنم کے گلستانوں سے نکل کر زمین کے غم کدے کی طرف آ رہی ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت پہ چلتے ہیں۔ آپ اس کی وضاحت بھی چاہیں تو ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے جائیے اور غور سے سنیں۔ اس بند میں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان کے ستارے فضا کی وسعتوں میں آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا یہ خوبصورت منظر ایسے ہوتا ہے جیسے بکھرے سروں کی ندی خراما خراما بہہ رہی ہو اور موسیقی کے سر فضاؤں میں بکھرے ہوئے ہوں۔ ستاروں کا منظر اتنا خوبصورت ہوتا ہے جیسے جنت سے نور کا دریا بہہ رہا ہو۔ ستاروں کا نمودار ہونا ایک ندی کی مانند دکھائی دیتا ہے اور آہستہ آہستہ رواں دواں ہوتا ہے۔ اس بند میں شاعر زمین کی طرف سفر کرنے والے ستاروں کے ایک ازلی نغمے کا ذکر کر رہے ہیں جو انسان کی جلا وطنی کا دکھ بیان کرتا ہے۔ یعنی شاعر نے نغمہ خلدزار ماہ و انجم کا ذکر کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے کی کہانی کو اپنے ایک مخصوص انداز میں بیان کر رہے ہیں، جو آدم کے اپنے اصلی گھر جنت سے بے گھر ہونے اور زمین کے غم کدے پر آباد ہونے کی ایک داستان سناتا ہے۔ شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے جب زمین پر منتقل کیا گیا تو اس نے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر التجائیں کی تھی کہ ہے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس نظریے کے تحت وہ اس غم زدہ جہاں میں آہوازاریوں کے ساتھ آیا ہے، کیونکہ اس جہاں میں آدم کو بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی۔ وہ اپنے رب کی رضا پر راضی ہو گیا اور اس جہاں کو سنوارنے کا عزم لے کر آیا اور آخر کار اس نے اس زمین کو جنت کا نمونہ بنا لیا۔ اس جہاں میں ستاروں کا نمودار ہونا اور چاند کی روشنی نے زمین کو جنت نظیر بنا دیا ہے، اور ستاروں کا یہ نغمہ چاند ستاروں کی جنت سے نکل کر فضا کی وسعتوں میں رواں دواں ہے، اور اس کی منزل زمین ہے جو غموں اور مصیبتوں اور آزمائشوں کا گھر ہے۔ اسی لیے شاعر نے زمین کو نوحہ آباد جہاں کہا ہے۔ یہاں جنت اور زمین کا ایک موازنہ بھی ہے، یعنی جنت جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سجی ہوئی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات ہر طرف میسر ہیں، جہاں صرف آرام و سکون ہے، جہاں مصیبت، غم، دکھ اور آزمائش نام کی کوئی چیز نہیں، جبکہ اس کے برعکس زمین ہر طرح کے دکھ اور غم سے دوچار ہے۔ وہ زمین پر واحد مخلوق ہے جو اس ماحول کا عادی نہیں ہو سکا، جو مختلف بیماریوں اور کمزوریوں سے دوچار ہے اور بے آرامی کا شکار ہے۔ آدم علیہ السلام کو اپنے اصل گھر کا آرام اور نقشہ آج تک بھولا نہیں۔ وہ یہ سب اس کے ذہن کے نہاں خانوں میں چھپا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے ذہن کے چھپے ہوئے خانوں میں موجود ہے۔
اس میں وہ اس زمین پر بھی ویسا ہی آرام اور عیش تلاش کر رہا ہے، وہ محنت کرتا ہے تاکہ اس کو دنیا میں اپنا اصل گھر جیسا آرام اور سکون ملے، وہ آرام دہ گھر بناتا ہے، اسی وجہ سے وہ بستر اور سواریاں بناتا ہے، یہ سب محنت مشقت وہ اس اصل گھر کی یاد میں بناتا ہے اور کرتا ہے، تاکہ اس دنیا میں بھی اس کو اس اصل گھر جیسا آرام و سکون میسر ہو۔ عزیز طلباء، یہ بند آپ کو یقیناً اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ بند پہ۔ نیکسٹ بند میں سب سے پہلے نیکسٹ بند کے آپ میننگ پہ غور کر لیجئے۔ یہاں پہ ستارے اپنے میٹھے مد بھرے ہلکے تبسم سے، مد بھرے کشش سے بھرپور پرکشش اور تبسم مسکراہٹ کو کہتے ہیں۔ فطرت کو جواں کرنا یعنی رات جو بالکل اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے بڑے اپنے جوبن پر آ رہی ہے، دیار زندگی کہتے ہیں، زندگی کا شہر، اس سے مراد زندگی ہی ہے، اور تکلم کا مطلب ہے کلام یا بولنا، اور داستاں کا مطلب ہے کہانی۔ اس بند کا مفہوم نوٹ کر لیجئے۔ ستارے اپنی پرکشش مسکراہٹ سے فطرت کو جوان کر رہے ہیں اور ایک داستان سنا رہے ہیں۔ ان کے اس خوبصورت کلام پر زندگی مدہوش ہو چکی ہے۔ ایک دفعہ پھر میں رپیٹ کر دیتی ہوں۔ ستارے اپنی پرکشش مسکراہٹ سے فطرت کو جوان کر رہے ہیں اور ایک داستان سنا رہے ہیں۔ ان کے اس خوبصورت کلام پر زندگی مدہوش ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کی وضاحت پر چلتے ہیں۔ وضاحت: اس بند میں شاعر ایک ازلی داستان کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ ستاروں کی زبانی ہے۔ یہ داستان انسان کی تخلیق سے شروع ہوتی ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے رب سے اس کے بارے میں سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے سوال کے جواب میں کہ میں اسے زمین پر اپنا نائب بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے فضیلت دی اور اسے فرشتوں سے سجدہ کروایا، یعنی کہ تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو افضل بنایا علم عطا کر کے، اور پھر فرشتوں سے سجدہ کروایا، لیکن شیطان نے غرور اور تکبر کا شکار ہو کر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس نافرمانی کے جرم میں اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تب سے اس نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ وہ آدم اور اس کی اولاد کو بھی کبھی سیدھے راستے پر چلنے نہیں دے گا۔ اس کے ورگلانے سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے بھی نافرمانی کا گناہ ہوا، یعنی جس کی پیدائش میں انہیں اپنے اصل گھر جنت سے نکال کر زمین پر آباد کر دیا گیا۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، لیکن حکم الہی کا یہی تقاضا تھا کہ انسان زمین پر اپنا مقررہ وقت پورا کرے اور ایک امتحان سے گزرے۔ ستارے یہی داستان اپنے خوبصورت انداز سے سنا رہے ہیں۔ ان کے دلکش تبسم سے فطرت آہستہ آہستہ جوان ہوتی جا رہی ہے۔ ستاروں کا ٹمٹمانا ان کی مسکراہٹ ہے۔ آسمان کے لاکھوں ستارے مسکرا رہے ہیں۔ ہلکی ہلکی مسکراہٹ کے اثر
فطرت کو حسین بنا رہے ہیں۔ فطرت کا جوان ہونا، ان کا خوبصورت ہونا اور ستاروں کا جو ٹمٹمانا ہے، جگمگانا ہے، یہ ان کی طویل کہانی اور اس داستان کی طرف اشارہ ہے۔ عزیز طلباء، یہ غور سے سنیے کہ یہ ستارے اپنے انداز میں کہانی بیان کر رہے ہیں۔ وہ اپنے میٹھے میٹھے لہجے میں داستان کو رات کی تنہائیوں میں فضا میں بکھیر رہے ہیں۔ ان کے انداز بیان سے رات کی تاریکی میں ایک نشہ سا طاری ہو گیا اور زندگی مدہوش ہو چکی ہے۔ لوگ اس داستان کو سنتے سنتے سو چکے ہیں۔ یقیناً یہ بند آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ اب ہم اس سے اگلے بند کی طرف چلیں گے۔ یہی عادت ہے روزے اولیں سے ان ستاروں کی، چمکتے ہیں دنیا کی مسرت کی حکومت ہو۔ اس میں روزے اولیں یعنی پہلے دن سے، آغاز سے، اور مسرت کہتے ہیں خوشی کو، اور فکر ہستی، زندگی کے غم، زندگی کی پریشانیاں۔ اس بند میں، اب اس بند کا مفہوم نوٹ کر لیجئے۔ یہ ستارے پہلے دن سے اسی طرح چمکتے ہیں اور یہ داستان سناتے ہیں جنہیں سن کر زندگی مدہوش ہو جاتی ہے۔ یہ ستارے یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں خوشی کی حکومت ہو اور انسان اپنے غم بھلا ڈالے۔ اس کی وضاحت کی طرف دیکھیے۔ اس بند میں شاعر ستاروں کے چمکنے کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ستاروں کا یہ چمکنا اور ان کا انسان کے اصلی گھر جنت کے داستان سنانا دراصل صرف اس لیے ہے کہ انسان اپنے غم اور فکر بھلا بیٹھے اور اس کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ یہ انسان کی اس ازلی خواہش کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا اصل گھر چونکہ جنت ہے، جو مسرت اور خوشیوں کا گہوارہ ہے، جہاں غم اور فکر نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں صرف آرام و سکون اور آسائشیں ہیں۔ لیکن انسان جب سے حکم الہی سے اس زمین پر اترا ہے، اس کی زندگی مسلسل کوشش میں ہے اسے اپنی زندگی کا تانا بانا جوڑنے کے لیے دن رات محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے، اور کھیتوں کو آباد کرتا ہے، اپنے خالی پیٹ کو بھرتا ہے۔ یہ تمام محنت و مشقت وہ اپنے جسم کو لباس سے ڈھانپتا ہے، موسموں کی شدت سے بچنے کے لیے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ ان بنیادی آسائشوں اور ضرورتوں کے علاوہ ان آسائشوں کے حصول کے لیے بھی اسے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انسان کے ذہن کے نہاں خانے میں اپنے اصل گھر جنت کے آرام و سکون کی یاد کہیں نہ کہیں موجود ہے، اس لیے دن رات اسی آرام و سکون اور آسائش کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن وہاں یہ سب چیزیں انسان کو بغیر مانگے میسر تھیں، یہاں زمین پر ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو سخت محنت کرنا پڑتی ہے۔ اس بند میں شاعر ستاروں کا ازل سے چمکنے کا جو ذکر کر رہے ہیں کہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، چمک رہے ہیں، خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، ستاروں کا نور بکھیرنا، روشنی دینا، روشن رکھنا، یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے دکھ بھول جائے، انسان اپنے مسائل بھول جائے۔ ستارے اس لیے چمکتے ہیں کہ یہ پریشان حال لوگ اپنے غم کو بھلا دیں اور مسکراہٹوں کی حکومت ہو۔ ستارے رات بھر چمکتے ہیں۔ انسان جب دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد اپنے
بستر پر لیٹتا ہے تو یہ ستارے اسے بھولی ہوئی داستان سناتے ہیں، اسے اصل گھر کی یاد دلاتے ہیں، جسے سن کر انسان فکر زندگی بلا دیتا ہے اور نیند کی وادیوں میں اتر کر مدہوش ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، یقیناً اس بند کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ اب ہم نیکسٹ بند کی طرف چلیں گے۔ لیے ہے یہ تمنا ہر کرن ان نور پاروں کی۔ یہاں پہ نور پاروں سے مراد روشنی، اور پارے کہتے ہیں ٹکڑوں کو، لیکن اس سے مراد ستارے ہی ہیں۔ خاکداں کا مطلب زمین، گہوارۂ حسن و لطافت، خوشیوں اور نعمتوں کا مرکز۔ گمشدہ جنت، انسان کا اصل گھر، مراد جنت۔ فکر ہستی، زندگی کی فکر۔ اور اس کے بعد اس بند کا مفہوم نوٹ کر لیں۔ ان ستاروں کی ہر کرن یہی تمنا لیے ہوئے ہے، ان ستاروں کی ہر کرن یہی تمنا لیے ہوئے ہے کہ یہ زمین خوشیوں اور نعمتوں کا گھر بن جائے اور انسان اپنی گمشدہ جنت کو پالے۔ اس بند میں شاعر ستاروں کی اس تمنا کا ذکر کر رہے ہیں، انسان کے کہ یہ دنیا خوشیوں کا گھر بن جائے اور انسان اپنی کھوئی ہوئی جنت کو پالے۔ کہتے ہیں شاعر کہ ستارے جو رات بھر چمکتے ہیں اور انسان کو بھولی ہوئی داستان سناتے ہیں، جو اس کے شعور کے چھپے ہوئے خانوں میں، یعنی انسان کے جو لاشعور میں موجود ہے، جن کی تکمیل کے لیے انسان دن رات جد و جہد کر رہا ہے۔ ان ستاروں کی یہ خواہش ہے کہ انسان جو اس زمین پر غم، مصیبت اور پریشانیوں کا شکار ہے، وہ ان سے نجات حاصل کرے۔ انسان کی زمینی زندگی سخت اور مشکلات اور مصائب سے بھرپور ہے، یعنی زمین میں آ کر انسان سخت مشکلات اور مصائب سے دوچار ہے۔ اسے کسی بھی لمحے چین نہیں، اس کا ہر قدم کسی نئی مشکل اور مصیبت کی وادی میں اترتا ہے، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے سخت مشقت سے گزرنا پڑتا ہے۔ ستارے یہی چاہتے ہیں کہ انسان کی یہ دنیا خوشیوں اور نعمتوں کا گھر بن جائے، اس کی سخت اور مشکل زندگی آسان ہو جائے اور اسے آرام و سکون میسر ہو۔ آخری مصرعے میں شاعر ستاروں کی زبانی یہ دعا کر رہے ہیں کہ انسان پھر سے اپنی گمشدہ جنت کو پا لے۔ اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان جس کا اصل گھر وہ گمشدہ جنت ہے، وہ پھر سے اپنے اصل گھر کی طرف لوٹ جائے اور اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، چونکہ یہ دنیاوی زندگی در حقیقت اس کے اسی گھر کے اصول کے لیے ایک جہد مسلسل اور امتحان ہے۔ اس لیے ستارے دعا کرتے ہیں کہ انسان اس سخت امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے اور کامیاب ہو کر اپنے حقیقی گھر کی طرف لوٹ جائے اور اپنی کھوئی ہوئی گمشدہ جنت کو پا لے۔ اور اس کا دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ انسان اسی زمین کو اپنی کھوئی ہوئی جنت کی طرح یعنی کہ دنیا کو، اس سرزمین کو اپنی کھوئی ہوئی جنت کی طرح آرام و سکون کا گہوارہ بنا رہا ہے۔ وہ اس زمینی گھر کو بھی اسی طرح خوبصورت اور خوشیوں کا مرکز بنا لے جس طرح گمشدہ جنت تھی۔ عزیز طلباء، یہ نظم ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور چند ایک اشعار ہیں جو حوالہ جات کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس میں 3-4 آپ کو بتا دیتی ہوں جو کہ آپ پوری نظم میں کہیں بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ نظم میں ایک تسلسل ہوتا ہے،
ایک شعر تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس کے بعد ایک اور آپ نوٹ کر لیجئے، در پہ در، در بدر ٹھوکریں کھائیں، تو یہ معلوم ہوا گھر کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے بے گھر ہونا۔ اس کے بعد ایک اور نوٹ کر لیں، افق سے دیکھ کر رہنائیاں ہم خاک زادوں کی، افق سے دیکھ کر رہنائیاں ہم خاک زادوں کی، زمیں بوسی کی کوشش چرخے بے بنیاد کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نوٹ کریں، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ ایک اور بھی، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ ایک اور بھی ہے، ستارے نور دے کر رات سے کچھ نہیں دیتے، شب تاریک کو کر کے منور ڈوب جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے جو مشقی سوالات ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے، ان کے آنسر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اپنے پاس ان کو نوٹ کرتے جائیے۔ سب سے پہلے ہے کہ نظم کا خلاصہ، جب ہم نے اس کو ایک ایک بند کے طور پر پڑھا ہے تو یقیناً آپ کو خلاصہ بھی یاد ہو گیا ہوگا۔ سوال نمبر 2 ہے، رات کے وقت آسمان پر ستاروں کا منظر اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تو اس کا آنسر لکھیے، شفق کی سرخی، یعنی یہ اس نظم کے حوالے سے نہیں ہے، اس میں سوال کو غور سے پڑھیے گا کہ رات کے وقت آسمان پر جگمگاتے ستاروں کا منظر، تو اس کو ہم اپنے الفاظ میں اپنے تجربے کے طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اکارڈنگ آنسر کریں گے۔ تو اس کا آنسر یوں ہوگا کہ شفق کی سرخی کے بعد آسمان پر اندھیرے کا راج شروع ہو جاتا ہے، مگر ان اندھیروں میں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگتے ہیں۔ جو رات کی تاریکی بڑھتی جاتی ہے، آسمان پر رات کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ستاروں کا ٹمٹمانا اور چمکنا ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ہیرے کی سیاہ چادر میں، یعنی جیسے کسی نے سیاہ چادر میں ہیرے جڑ دیے ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، نظم کا مرکزی خیال۔ تو یہ عزیز طلباء و طالبات آپ کو نظم کے آغاز میں ہی میں نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، شاعر کے مطابق ستاروں کی روز اولی سے کون سی عادت ہے؟ آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ بند نمبر 3 کے اکارڈنگ دینا ہے۔ ستاروں کی روز اولی سے یہ عادت ہے کہ یہ ستارے اس لیے چمکتے ہیں کہ دنیا میں خوشیاں عام ہو جائیں، انسان غموں سے آزاد ہو جائے۔ ستاروں کی روز اولین سے چمکنے کی عادت ہے، ان کے چمکنے کی عادت در حقیقت مسکراہٹیں اور خوشیاں بکھیرنے جیسی ہے۔ ستاروں کا خوبصورت منظر انسان کے تفکرات کو بلا دیتا ہے۔ یہ اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، اس نظم سے مرکب اضافی اور مرکب عطفی الگ الگ کر کے لکھیں۔ سب سے پہلے مرکب اضافی اور مرکب عطفی کے ڈیفینیشن نوٹ کر لیں۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتے ہیں جو مضاف الیہ، حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنتے ہیں، اور اس نظم کے اکارڈنگ اگر آپ دیکھیں تو فضا کی وسعتوں، ان کے تکلم سے، مسرت کی حکومت، فکر ہستی، جوئے غم، سوئے نوحہ آباد جہاں، گلستان
تو اس میں دیکھیے مرکب عطفی، مرکب عطفی وہ ہوتے ہیں جو حروف عطف سے مل کر بنے ہوں۔ حروف عطف واو اور، ٹھیک ہے، واو اور ہیں۔ مثلاً اگر ہم اس نظم میں دیکھیں تو پہلے بند کا پہلا مصرع جس میں ماہ و انجم، یہ حروف عطف ہے، مرکب عطفی ہے، اور لاسٹ بند کا سیکنڈ مصرع حسن و لطافت، یہ مرکب عطفی کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اس پوری نظم میں دو ہی مرکب عطفی ہیں، اور مرکب اضافی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ بند کو ایک دفعہ غور سے پڑھیے گا۔ مرکب اضافی کو ایک دفعہ ایک جو ہے یعنی کہ اضافت کے طور پہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وسطوں کے ساتھ، جیسے فضا کی اور تکلم کے ساتھ ان کیے، اور حکومت کے ساتھ مسرت کی، اسی طرح فکر ہستی یعنی کہ جوئے غام وغیرہ، اس طرح سے یہ تمام جو ہیں وہ مرکب اضافی ہیں۔ اب ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں، کوسچن ہے اگلا، گمشدہ جنت سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو گمشدہ جنت سے مراد انسان کا وہ حقیقی گھر ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ وہاں رہے، لیکن شیطان کے ورگلانے میں یعنی بہکاوے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس کے جرم میں انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور آدم علیہ السلام سے وہ جنت لے لی گئی۔ اسی جنت کو گمشدہ جنت کہا جاتا ہے، اسی جنت کو گمشدہ جنت کہا گیا ہے۔ اب وہ گمشدہ جنت انسان کو اس کے نیک اعمال کے بدلے میں مرنے کے بعد ملے گی۔ اس نظم سے کچھ اضافی سوالات بھی آپ بنا سکتے ہیں جو کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے امپورٹنٹ ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اس میں جو پہلا بند ہے اس سے آپ بنا سکتے ہیں کہ کیا چیز چاند ستاروں کی جنت سے نکل کر زمین کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کے بعد اسی بند سے ایک اور بھی بنایا جا سکتا ہے کہ شاعر نے زمین کو نوحہ آباد جہاں کیوں کہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور نیکسٹ جو اس کا آخری بند ہے اس سے بھی ایک سوال بنا سکتے ہیں کہ نور پاروں یعنی ستاروں کی ہر کرن میں کون سی تمنا چھپی ہے۔ باقی جب آپ تشریحات اچھی طرح سے یاد کریں گے تو یقیناً اضافی سوالات کسی طرح کے بھی آپ سے اگر پوچھے جائیں تو آپ آنسر ایزیلی کر سکیں گے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ اس لیکچر کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔